हाँ, शुरू करते हैं। आवाज बराबर ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज के दर्स में सूरह नूह की आयत नंबर 2, और अगर वक्त रहा तो उसके बाद की आयत नंबर 3। क्योंकि आयत नंबर 2, 3, 4 मौजूआत एक साथ हैं, लेकिन देखिए वक्त कितना होता है। अगर वक्त 2 के बाद 3 भी शुरू करें, या नहीं तो फिर 3 और 4 बहुत ज़्यादा मौजू उनका एक साथ है। तो जिस कदर मुमकिन हुआ इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आयत पहले पढ़ते हैं। काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। सूरह नूह की आयत नंबर 2। काला लफ्जी तर्जुमे पर आते हैं। काला उन्होंने कहा, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने, या कौमी अय मेरे कौम के लोगों, अय मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं, लकुम तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, या तुम्हारे ही लिए, नज़ीरुन डराने वाला हूँ, मुबीनुन खुल्लम खुल्ला। दोबारा तर्जमा। काला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी ऐ मेरे कौम के लोगों, इन्नी बेशक मैं, लकुम तुमको ही, तुम्हारे ही लिए, तुम सब के लिए, नज़ीरुन डराने वाला हूँ, मुबीनुन खुल्लम खुल्ला। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, बेशक मैं तुम सबको खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। या मुबीन के और मानी और इस्तेमालात हो सकते हैं, जिसको शरह में बयान किया जाएगा। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। आते हैं अभी तरकीब और नहवी चीज़ों की तरफ। उसके बाद और दूसरी चीज़ें जो फवायद और मसाइल होंगे। काला ये फेल माजी, काला फेल माजी, इसका मुजारे और अम्र क्या होता है? हम बताएंगे। काला का मुजारे यकूलु। यकूलु। यकूल, यकूल। अम्र होगा कुल। बकसरत तमाम चीजें मुस्तामिल, इसकी मिसाल की जरूरत नहीं, इतनी कसरत से इस्तेमाल है। यकूलो काला, जैसे कुल से मुतलिक अखीर की सूरतें, कुरान की अखीर की 2 या 3 सूरतें जिनकी इब्तिदा ही किससे होती है? कुल लफ्ज से। कुल से होती है। 3, सूरतुल इखलास और मऊज़तैन, यानी सूरतुल फलक, सूरतुल नास। और ये तरतीब के एतबार से इन तीनों सूरतों का पढ़ना मसनून है। अज़कारुन नौम में, अज़कारुन नौम यानी सोने की दुआएं, सोने की मुतअद्दिद दुआएं। उनमें से कोई एक आसान दुआ बताएंगे आप लोग? हाँ, सोते आयतल वक्त की कुर बहुत सारी दुआएं, आयतल आयतें। कुर्सी सूर्य आमन बकरा की आखिरी आयतुल दुआ है, कुर्सी, आमना रसूल। हाँ। हदीस से जो एक बहुत मशहूर छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, बिस्मिका अल्लाह मोहम्मद तो आई है वाहिया। तो वही। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहिया, या बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूत व अहिया। ठीक है। तो ये जो अखीर की 3 सूरतें हैं, ये भी सोते वक्त पढ़ना मसनून है। बल्कि उसमें और इजाफा भी है हदीस में। आप हदीस पढ़ेंगे, अज़कार से मुतल्लिक जो अबवाब हैं हदीस की किताबों में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों सूरतों को पढ़ते और हाथ पर दम करके पूरे बदन पर मलते। ये चीज सराहतन नस्सन साबित है। दूसरी चीजें बहुत सारे काम लोग करते हैं, वो चीज नहीं। ये सोते वक्त इन तीनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करना और हाथ को पूरे बदन पर मलना, ये साबित है हदीसों से। बहरहाल, ये किस पस मंजर में बताया गया? काला फेल माजी है, इसका मुदारे यकूलू,
اور اس کا امر قل، واضح ہے؟ تو قالا اس نے کہا، مضارع یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، ٹھیک ہے، اور قل فعل امر کہہ دو، اور یہ بکثرت استعمال ہے قل، جیسے سورہ کیا نام ہے، اخیر کی 3 سورتوں کا پہلا لفظ کل، کل کہہ دو۔ اس کے علاوہ بیچ میں متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا، جیسے آداب سے متعلق، اخلاق سے متعلق آیتیں آپ دیکھیں گے، وہاں بھی یہ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اس سے متعلق جو آیتیں وہاں بھی یہی حکم ہے۔ نگاہوں کو پست رکھنے سے متعلق جو حکم، وہاں بھی یہی، کل للمؤمنین، کل للمؤمنین، کل کہہ دیجئے، کس کو خطاب ہے، کس سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے؟ صلی اللہ نبی علیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، مومنات کو، عورتوں کو بھی، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تو بکثرت کل کی تعبیر استعمال ہے قرآن میں، اور یقولو بھی۔ اچھا، یہ تو واضح آپ کے لیے۔ اس کے بعد لفظ یا قومی، یا قومی کو اگر جو میں تفصیل سے بتاؤں، دیکھیے نحوی چیز بعض طلبہ کے لیے یا بعض طالبات کے لیے، کچھ بھائیوں بہنوں کے لیے مشکل شاید ہوتی ہے جو نہیں پڑھیں، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے۔ اس کو سمجھنا، آپ قرآن کو سمجھیں گے اور عربی زبان کو سمجھیں گے، اور میں تمام چیزیں، لفظ، معنی، اور آ، آ، اصول، قواعد، نحوی چیزیں، اخلاق و آداب کی چیزیں، تمام چیزوں کو جس قدر ممکن ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یا قومی کو جب میں غور سے دیکھتا ہوں، تو اس میں مجھے 3 کلمات سے مرکب سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلے میں دیکھتا ہوں کوئی بھائی بتا رہے ہیں تو بہتر، یا قومی کو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ 3 کلمات سے مرکب ہے۔ ہاں، یا حرف یہ چونکہ ندا، میں بتایا نہیں، ابھی اشارہ کر دیا، حرف اتنا بتا ندا، کر میں آپ کو چھوڑتا ہوں تفکیر کے لیے، تھنکنگ۔ ہاں، پہلی چیز کیا ہے، یا پہلا کلمہ کیا ہے، یا حرف ندا، حرف یا ندا، یا 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 حرف ندا۔ ہاں، جی دوسرا قوم قوم، اسم، قوم، ماشاء اللہ۔ تیسرا کلمہ، می جو زیر ہے وہ کو ہاں، یا یہ کسرہ جو، یا یہ کسرہ متکلم، یا یا کے حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، قومی، سمجھ میں آیا ابھی؟ جی جی جیسے آپ کہیں ابنی، میرا بیٹا، یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے بار بار کہا یا ابتی، اپنے والد کو خطاب کر کے، تا کا کسرہ یا کو حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ بکثرت ہے قرآن میں۔ جیسے آگے آپ کو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 3، وَأَطِیعُونِی، نون پر کسرہ ہے، وہاں بتائیں گے، وہاں بھی اسی طرح 4 کلمات ہیں۔ ابھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، یا قومی، یہ 3 کلمات سے مرکب ہے۔ یہ چونکہ جب آپ ترجمہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ قرآن سامنے نہ ہو، میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں جب تک اس آیت کو یا حدیث کو سامنے نہیں لاتا گفتگو نہیں کرتا۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کو الفاظ کو یا ہر لفظ کے اندر جو حروف ہیں ان کو تحلیل کرنے میں، ان کا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ میں ایسا پڑھ کے بتا دوں یا قومی، آیت بھی آپ کے سامنے نہ ہو، میری قوم کے لوگوں، تو شاید آپ ترجمہ یاد کر لیں، لیکن جب آپ کے سامنے یہ لفظ ہو، لکھا ہوا ہو، اور یہ بتایا جائے کہ یہ 3 کلمات سے مرکب ہے یا قومی، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور جب ایک جگہ یہ چیز بتا دی گئی، تو قرآن میں جہاں بھی یہ اسلوب آئے گا، جہاں بھی یہ تعبیر آئے گی، وہاں آپ کو بتانا پڑے گا، یا آپ سمجھ جائیں گے آٹومیٹک، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی میرا طریقہ، یا قومی، یا حرف ندا ہے، اور ندا کے لیے اس کے علاوہ متعدد الفاظ ہیں، لیکن یا بکثرت استعمال ہے۔ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتی، بعید کے لیے بھی، یعنی قریب والوں کے لیے، دور والوں کے لیے بھی، اور یہی یا کا لفظ بکثرت استعمال ہے قرآن میں۔ یا قومی، قوم دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ یا، یہ چیز واضح ہو گئی کہ یا قومی 3 کلمات سے مرکب ہے، واضح ابھی ہے؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، اچھا، ابھی قوم کے لفظ پر رکتے ہیں۔ قوم واحد ہے یا جمع؟ قوم جمع، واحد، میں نا مطلب قوم میں لوگ ہیں نا، واحد، ایک قوم ہے تھی، قوم ہاں، واحد، اقوام، واحد ہے سر، واحد، ہاں، لفظ واحد کے ہے نا اعتبار سے سر؟ واحد، لوگ، جی، لفظ مطلب کے اعتبار سے واحد ہے، اسے میں یہاں لفظاً لکھ دیا لفظ۔ اور جمع کیسے، معنی کے اعتبار سے، معنی کیا ہے؟ دونوں چیزیں۔ اگر جن طلبہ، جن طالبات نے، جن بھائی یا جن بہنوں نے کہا لفظ واحد، وہ بھی صحیح، معنی اگر جمع کہا تو بھی صحیح، کیونکہ چیزیں، کچھ چیزیں رہتی ہیں، کچھ چیزیں مو ہو جاتی ہیں، کبھی چیز رہتی ہے ذہن میں، کبھی نہیں رہتی۔ تو قوم کا لفظ جو ہے لفظاً واحد ہے،
یہ لفظ واحد کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں اس کی جمع آتی ہے. جمع کیا آتی ہے اس کی؟ اقوام. 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 اور یہ سمبل جو میں استعمال کرتا ہوں جمع کے لیے، اقوام، قوم کی جمع اقوام. تو لفظاً وہ واحد ہے، وہ لفظ واحد ہے، اس کی جمع اقوام. لیکن اس کے بعد دوسرا میں نے لکھا ادھر جمع بھی لکھا ہے قوم کو. جمع کس اعتبار سے ہے قوم؟ معنی کے اعتبار سے. مانا کے اعتبار معنی سے. کے اعتبار سے. کیونکہ قوم کا معنی کیا ہے؟ قوم میں جو چیز ہے، کیا کسی ایک فرد کو، جیسے آپ کا نام خالد ہے، زید ہے، صفیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ، عائشہ، ایک فرد کو ہم نام لے کر جیسے کہ عائشہ تم قوم ہو، ایسا کہہ سکتے ہیں. احمد تم قوم ہو، جاوید تم قوم ہو، خالد تم نہیں قوم، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. نہیں. 5-10 لوگ ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ لوگ ایک قوم، ایک قوم ہے. تو قوم کا لفظ کیا ہے؟ لفظ واحد ہے، کیونکہ اس کی جمع اقوام آتی ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ اس کا معنی جمع کے معنی اعتبار سے. جمع. جمع یہ تو اس کو قاعدے کے اعتبار سے کہتے ہیں لفظاً واحد ہے اور مانن جمع ہے. لفظاً واحد ہے، مانن جمع ہے. اور اس طرح کی متعدد کلمات ہیں عربی زبان میں. قوم کے بارے میں چیز سمجھ میں آ گئی تو کوئی بھائی یا بہن اپنے الفاظ میں اس کو جو قاعدہ میں نے بتایا اس کو ریپیٹ کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی. قوم لفظ کے اعتبار سے واحد ہے مگر ہاں معنی کے اعتبار سے جمع ہے، کیونکہ اس میں ماشاء اللہ ایک ایک آدمی نہیں ہے، فرد بہت سارے ہاں لوگ ہیں قوم کے اندر. ہاں ماشاء اللہ. اس لیے میں نے یہ دو چیز لکھی. اور اس لیے وہ لفظاً واحد ہم نے کہا کیونکہ اس کی جمع بھی آتی ہے، اقوام. اچھا، اس کی کچھ اور دوسری مثالیں آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی. جیسے ایک لفظ ہے جندن. جندن ما مانا جندن؟ جھونڈ کیا؟ لشکر. جندن لشکر. آرمی، لشکر. فوج، لشکر. یا اسی کا مرادف لفظ جیش. ٹھیک، تقریباً وہی مانا ہے. ٹھیک ہے. یا اسی کا مرادف آپ کہہ سکتے ہیں فوج. یہ سب تقریباً معنی بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. یہ جند، جیش، فوج، جس کو ہم انگلش یا اردو میں آرمی یا فوج کہہ سکتے ہیں، فوج اور عربی میں بھی استعمال ہے. تو یہ لفظ کے اعتبار سے واحد ہے کیونکہ جند کی جمع جنود ہے، جیش کی جمع جیوش ہے، فوج کی جمع افواج ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اسی طرح امت کا لفظ ہے امہ. امہ کا لفظ کیا ہے؟ لفظاً واحد ہے کیونکہ اس کی جمع آتی ہے امم. ٹھیک ہے. لیکن امہ معنی کیا ہے؟ مانن جمع ہے کیونکہ ایک فرد کو ہم جمع. امت نہیں کہہ سکتے. ایک فرد کو، ایک انسان کو ہم امت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. جی نہیں. نہیں نہیں. بول. البتہ البتہ تھوڑا سا ایک چیز، ابراہیم جن کو اللہ نے خلیل اللہ کہا تو ان کے کچھ اوصاف ہیں، کچھ ایسے اوصاف جس میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اکیلے امہ کہا. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے اللہ نے امت کہا. یہ الگ بات ہے، میں صرف لفظ کی بات کر رہا ہوں. مفسرین نے اس کے متعدد معانی بیان کیے ہیں. میں صرف قرآن کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس پر بات کر وہ لفظ بتا رہا ہوں. باقی مفسرین نے متعدد معنی بیان کیے کہ وہاں امہ کا معنی کیا ہے. لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ایک فرد کے لیے قرآن میں اور کسی کے لیے نہیں. وہ کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے اکیلے اللہ نے کیا کہا؟ امہ. یہ سورہ نحل کے اخیر میں رکوع کے اعتبار سے آخری رکوع، آیت میں بتا دینا آپ کو، آیت نمبر 120. سورہ نحل آیت نمبر 120 آپ چیک کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں، ایسے فرد ہیں جن کو اللہ نے اکیلے امت کہا. ان ابراہیم کان امہ. آیت سنے ہوں گے آپ لوگ یا بکثرت ابراہیم علیہ السلام پر اگر گفتگو سنے ہوں گے بقرعید، عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو آج ضرور آپ کے ذہن میں ہوگی. سورہ نحل کے اخیر میں آیت نمبر 120 ہے، آخری رکوع سورہ نحل کا، رکوع کی ترتیب سے. ان ابراہیم کان امہ. تو امہ کیا ہے؟ لفظ اس کا واحد ہے، اس کی جمع امم ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے جمع، کسی ایک فرد کو امت نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ نے استعمال کیا ایک فرد کے لیے. وہ کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم لیے. علیہ السلام کے. ان ابراہیم کان امہ. یہ عظیم فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام
کہ جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اچھا چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک اہم چیز کہ وہ خلیل اللہ ہیں. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو خلیل اللہ نہیں کہا گیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا. واضح ہے نا؟ تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، لیکن جب تمام نصوص کو ہم ملاتے ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور بھی ایک نبی اللہ کے خلیل ہے. وہ کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ نبی وسلم. ہمارے صلی نبی اللہ علیہ محمد صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم. تو تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ دو انبیاء کرام خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل الرحمان ہیں، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سورہ نساء کی غالباً آیت ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، اس کا تذکرہ حدیث میں. ہاں تو یہ کہاں سے بات نکلی تھی؟ قوم قوم سے. پر. امہ. یہ امہ. لفظاً واحد ہے، مانن جمع ہے. اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں، جیسے جند ہے، جیش ہے، فوج ہے، امہ. اور بھی آپ الفاظ غور کریں گے بہت سارے چیزیں آپ کو ملیں گی. امہ کی جمع آپ لکھ کے بتاتے کیا؟ امہ کی ہاں جمع کیا امہ بتا؟ کی جمع امم. امہ کی جمع امم. امم. واضح ہے؟ اور یہ استعمال ہوا شاید قرآن میں واحد اور جمع دونوں استعمال ہوا. امہ کی جمع کیا ہے؟ امم. جی. امم. بلکہ بعض آیتیں مجھے یاد ہے کہ امت واحد اور جمع دونوں استعمال ہوئے. کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں امہ اور یعنی امہ مفرد اور امم جمع دونوں استعمال ہوا. سورہ رات کی آیت نمبر 30 پڑھی. اچھا اسکرین سے میں ہٹنا نہیں چاہتا ہوں تاکہ پھر وہ مشکل ہوتا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 30 پڑھی. اگر وہی پڑھتے ہیں جنہوں نے سوال کیا تو بہتر ہے، ورنہ جن کو مل گیا پڑھی. سورہ رات کی آیت نمبر 30. رات آیت نمبر 30 جن کو مل گیا پڑھیں. ذلك وصلنا من قبلك في أمم قد خلت كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها بس بس أمم کافی کافی. محل شاہد آ گیا. آپ دیکھیے کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها محل شاہد مل گیا سب کو. جی جی. امہ. امہ مفرد ہے. ارسلناک فی امہ قد خلت من قبلها امم کیا ہے؟ جمع ہے جمع. جمع. امم. سب کو آیت مل گئی. جی الحمدللہ مل. آیت ہاں نمبر تو یہ 6 سورہ آیت نمبر رعد. 30 اسکرین پر بھی میں نے لکھا ہے سورہ رعد آیت نمبر 30. یہ کسی کا سوال تھا امہ کی واحد اور جمع سے متعلق. تو یہ اس طرح کی آیتوں کو میں فوکس کرتا ہوں اس لیے کہ خاص طور پر جو بگنر ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ کے جو طلبہ ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ لفظ کی واحد جمع کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں ایک ہی آیت میں اس کی واحد جمع، ایک ہی آیت میں اس کا ماضی اور مضارع ایک مستقل موضوع ہے. اس پر ابھی نہیں جاتے، اس پر جائیں گے تو کئی درس صرف اس پر ہوں گے. پھر یہ چیز ہماری رہ جائے گی. بہرحال بیچ میں یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، سوال جواب کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آپ کو آتی رہیں گی. تو کہاں سے قوم پر بات آئی تھی؟ قوم لفظاً واحد ہے، مانن جمع. اس طرح متعدد الفاظ ہیں. آخر میں امہ کو ہم نے بتایا کہ امہ لفظاً واحد ہے، مانن جمع، کیونکہ اس کی جمع امم آتی ہے. اور پھر سورہ رعد کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیا گیا کہ اس میں ایک ہی آیت میں واحد اور جمع دونوں استعمال ہے. تو یہ چیز ابھی جی ہاں چیک. تو یا قوم تک ہوا. پھر میم کا کسرہ اس کو بتایا تھا، یہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہے. جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ یا قومے میں 3 کلمات ہیں. ابھی آگے بڑھتے. انی یہ بھی 2 کلمات سے مرکب ہے. ایک تو حرف مشبہ بالفعل انہ. اور یا ان، متکلم. انہ پلس. ٹھیک ہے. دوسرا ان. یا انی، ٹھیک ہے. تو انی کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے شک میں.
یہ جب آپ لفظ کو سمجھیں گے نا تو آپ کو معنی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. تو یہ کیسا ہوا دیکھیے، ابھی میں اسکرین پہ لکھ رہا ہوں. انا پلس یا کیا ہو گیا؟ انی. ابھی سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی شیخ. ہاں. اچھا، دو طرح کے نی اس کے قرآن بھی میں معنی استعمال. یہی ہوتا ہے کیسے؟ انا نی بھی بہت سے آیتوں میں آتا ہے نا، انا نی. ہاں ہاں، وہ بھی بتا رہا ہوں. ایک تو اسلوب یہ ہے اچھا قرآن میں، ایک دوسرا اسلوب ہے انی کے علاوہ اننی. اننی اننی تو اس میں اصل میں انا ہے. انا اس کے بعد یا جو ہے او یا متکلم ہے. نون وقایا کہیں کہیں موجود ہے، کہیں کہیں محذوف ہے. جو معنی انی کا ہے وہی معنی اننی کا ہے. جیسے پہلی آیت جو تھی سورہ نوح کی، انا ارسلنا، بے شک، وہاں کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ انا، بے شک ہم نے. یہی بتایا تھا نا انا کا معنی آپ کو، آیت کا جی جو پہلا لفظ تھا جی انا. بے شک نہیں، بے بے شک ہم. شک ہم نے. تو کہیں پر انا آتا ہے، کہیں پر اننا. تو آپ یہ سمجھے کہ کہیں پر ایک نون محذوف ہے، کہیں پر دونوں موجود ہے. اسی طرح انی کہیں پر ہے، کہیں پر اننی ہے. تو یہ انا اور یا دو کلمات سے مرکب ہے. انی کیا ہوگا؟ بے شک میں. انی کا ترجمہ کیا ہوا؟ کیا؟ بے شک میں. اور انا کے بارے میں کیا بتایا آپ کو؟ حرف مشبہ بالفعل. حرف مشبہ بالفعل. کیا معنی حرف مشبہ بالفعل کا؟ وہ حروف، فعل کی طرح. وہ حروف آئے تو آگے والے اسم کو وہ زبر دے دیتے. ہاں یہ ہاں یہ عمل آپ نے بتایا. ابھی میں نے اس کا معنی پوچھا، حرف مشبہ بالفعل کا مطلب کیا ہوا؟ فعل کی انا بے طرح. شک، بے فعل شک. کے مشابہ ہوتے. فعل کے اچھا مشابہ فعل کی ہوتے. طرح، ہاں، فعل کی. ہاں یہ معنی ہوا. تو یہ آپ نے جو بتایا یہ عمل ہے. عمل کو یہاں نہیں بتانا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس کو بتا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلے حرف مشبہ بالفعل کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، کل بھی آیت گزری تھی، انا ارسلنا، وہاں نہیں بتایا تھا. وہاں دوسری چیزیں، دوسری چیزوں پر گفتگو ہوئی. آج انی انا حرف مشبہ بالفعل، کس طرح یہ فعل کے مشابہ ہوتے؟ ایک دو پوائنٹ آپ کو بتلاتا ہوں. ابھی مشبہ بالفعل کو سمجھا رہا ہوں. ایک لفظ ہے انا. حروف مشبہ بالفعل کیا بتائیں گے؟ کوئی بھائی ریپیٹ کریں گے، بتائیں گے حروف مشبہ بالفعل کیا کیا ہیں؟ ہماری گفتگو صرف انا ہی کو سمجھانے پر ہوگی، لیکن دوسروں کو بھی بتائیں گے دوسرے جو حروف مشبہ بالفعل ہیں تو بہتر ہوگا. ہاں، إنا أنا كأن لكن. لیتا لعل، ماشاء اللہ، نہیں. بہتر بہتر بہتر، الحمدللہ. اچھا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح فعل کے مشابہ ہوتے ہیں. اس کا نام جب ہم نے کہا حرف مشبہ بالفعل، فعل کے مشابہ، یہی نا، فعل کے جیسا. کس طرح فعل کے مشابہ ہوتے ہیں؟ ابھی اس کو سمجھتے ہیں. ایک پہلی وجہ، فعل کی دیکھیے تین قسمیں. کون سی تین قسمیں؟ ماضی مضارع ماضی مضارع امر. امر. تو یہ فعل ماضی کے مشابہ ہوتے. فعل ماضی، فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. فتح، کتبا، دخلا، ناما، سلما. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح. جس طرح فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اس طرح حروف مشبہ بالفعل سب کے سب مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. آپ جتنے ہیں 6 سب کو چیک کر لیجئے. انا، کانا، لکنہ، لیت، لعل، ہیں مبنی علی الفتح. ہاں جی. کیا بولے؟ وہ نہیں ہاں، سمجھا. مبنی ورڈ کیا بولے آپ نے؟ مبنی علی الفتح، فتحہ پر مبنی. اللہ فت. اچھا فتحہ اوکے. یعنی ضبط، جی مبنی علی الفتح. تینوں حالتوں میں ایک ہی صورت پر فتح کی. ہاں، انا یا تمام حروف مشبہ بالفعل مبنی علی الفتح ہوتے. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز، جس طرح فعل کے اخیر میں بفعل نون وقایا آتا ہے. نون وقایا آگے ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں، یعنی عبد اللہ واتقوہ واتیعون، وہاں پر نون وقایا کو تفصیل سے پڑھیں گے. جس طرح فعل کے اخیر میں نون وقایا آتا ہے، اسی طرح
حروف مشبہ بالفعل کے اخیر میں بھی نون وقایا آتا ہے. آیت نمبر جو 3 آ رہی ہے اتیون، وہاں پر نون وقایا پر تفصیل گفتگو کریں گے. تو ایک پہلی چیز بہت واضح آپ کے لیے، فعل ماضی والی بات. عموماً 3-4 چیزیں ہیں نحو کے درس میں، اس پر تفصیلی ہم نے گفتگو کی. تو ایک چیز آپ سمجھیے یہاں پر تفسیر کے درس میں، کہ جس طرح فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اسی طرح حروف مشبہ بالفعل انا انا کانا یہ بھی مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. ایک نقطہ واضح ہے. دوسرا نون وقایہ والا سمجھ لیجئے کہ جس طرح فعل کے اخیر میں نون وقایہ آتا ہے، اسی طرح اس کے اخیر میں بھی نون وقایہ آتا ہے. اور بھی کچھ چیزیں جو نحو کے درس میں اس پر گفتگو ہوتی ہے. انی بے شک میں، انا اور یا سے مرکب ہے. لکم یہ جو اکثر کلمات میں بتا رہا ہوں 2 کلمات سے مرکب ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ معنی کو بھی آپ سمجھیں. لکم بھی یہ 2 کلمات سے مرکب ہے. لکم ایک کلمہ نہیں ہے. ہاں بولیے کیا 2 کلمات ہیں لکم؟ حرف حرف جر جر اور ضمیر. حرف جر لام حرف جر، لام حرف جر. کام. لام حرف جر اور کم ضمیر. یہ ضمیر مجرور، ضمیر. جی. ضمیر مجرور. تو لکم کب کب پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ تمہارے لیے، تمہارے واسطے، تم سب کے لیے. واضح ہوا نا؟ جی سر. اچھا ابھی پھر قوم کے بارے میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کو لکم سے جوڑتے ہیں. قوم کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ واحد ہے یا جمع؟ معنی کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار جمع جمع سے ہے، لفظ کے ماننے کے اعتبار اعتبار سے سے. واحد ہے. واحد. واحد. تو دونوں چیزیں بتائی گئی، اس لیے کچھ طالبات بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہ جمع ہے. تو ابھی جو استعمال ہو رہا آگے اس آیت میں، اس آیت میں، اس کے بعد کی آیتوں میں وہاں پر جمع استعمال ہے. لکم یہ کہہ رہے ہیں، لکم کس کو کہہ رہے ہیں؟ لکم قوم کو. تو یہاں آگے کی جو آیتیں ہیں، آگے کے جو کلمات آ رہے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں، 4 میں، سب جمع استعمال ہے، جمع کا صیغہ. تو قوم کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع استعمال ہو رہا ہے، قوم کے لفظ کا نہیں. کیونکہ قوم میں دونوں چیزیں ہیں، جیسا شروع میں بتایا، لفظاً واحد ہے، مانن جمع. تو اللہ جب کرے لکم، نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کرتے انی لکم، تو لکم واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے. جمع. کیونکہ مفرد ہوتا تو کہتے لکا، لگا. لکا. یہاں لکم اللہ کہہ رہے ہیں، اور آگے کیا آتے ہیں اعبد اللہ واتقوہ واتیعون یغفر لکم یؤخرکم تعلمون. یہ سارے اسلوب جمع کے اسلوب ہیں. کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ قوم کو. تو کیا قوم کے معنی کے پہلو کو غالب کیا آگے کی آیتوں میں، لفظ کو نہیں. لکم کیوں کہا؟ آسان سا جواب کیا دیں گے آپ؟ یعنی آپ سے سوال ہے ابھی، سوال لکم پر کرتے ہیں. یہاں لکم کیوں کہا، لکا کیوں نہیں کہا؟ قوم جمع یہاں لکا جمع کو کے جیسے ہاں ان کے قوم لیے جمع بلا کے قوم، اعتبار سے بالکل. ہے تو ہاں یا تم قوم بھی کے جمع. میں جو جمع کا معنی ہے اس کو غالب کیا، قوم کے لفظ کا رعایت نہیں کی گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. اچھا نذیر، نذیر کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا. ڈرانے والا. ڈرانے والا. ڈرانے والا، ڈرانا نہیں، ڈرانے والا. ڈرانے والا. ہاں نذیر اس کا معنی ڈرانے والا، فعیل کے وزن پر. جمع کیا ہے نذیر کی؟ نذیر کی جمع نذور، نذور. یعنی یہاں پر جمع کیسے بنی؟ آپ کو یا کو حذف کیا اور اس کے بعد حرکت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی. نذیر تھا، یا کو حذف کیا، اس کے بعد حرکت میں تھوڑی تبدیلی، نذور. جی. تو اور یہ بکثرت یہ جمع کا یہ طریقہ، اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں، جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا، برابر نہیں رہتا. ٹھیک ہے؟ جیسے کتاب، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. کتب. کتبن. کتب. کتبن. کیا ایک حرف کو حذف کیا اور اس کے بعد حرکت میں تھوڑی تبدیلی کر دی، کتب ہو گیا. کتب اور نزول کا وزن ایک ہے جمع کا. جی. اچھا اسی طرح رسول، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول. 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 وہی وزن ہے، رسول، نزول، کتب. یا کیا کیا ہے یہاں پر ان تمام میں؟
यहाँ पर वाव को हदफ किया, ठीक है, नजीर में या को हदफ किया, किताब में अलिफ को हदफ किया। तो ये जमा बनाने के मुतअद्दिद तरीके हैं मुकस्सर के। ये तरीका कौन सा है? उनमें जो हर्फ इल्लत था, वाव अलिफ या, देखिए सबकी एक एक मिसाल सबकी आ गई। वाव की मिसाल रसूल, अलिफ की मिसाल किताब, नजीर की या की मिसाल नजीर। उसके बाद हरकत में मामूली तब्दीली की, सब एक वजन पर हो गया, कुतुब, नुजुर, रसुल, हुआ एक वजन। और वजन असली आप इसका लेंगे फऊल का वजन हो जाएगा, फऊल। फऊल। ठीक। फऊल। तो नजीर की जमा क्या हुई? नुजुर। नुजुर। नजीर की जमा नुजुर, नजीर की जमा नुजुर। आप सबको मालूम थी नजीर की जमा पहले से? नहीं मालूम। नहीं नहीं सर। मालूम थी। अच्छा, अगर मैं आपको एक आयत ऐसी बता दूं जिसमें वाहिद और जमा दोनों है तो बेहतर होगा या नहीं? जी बताइए। बेहतर होगा। हाँ, तो सूरह नज्म की आयत नंबर 5-6 पढ़िए। जिसको मिल जाए पहले वो पढ़ना शुरू कर दें। सूरह नज्म की आयत नंबर 5-6। आयत नंबर 6। 5-6 लिखा हुआ स्क्रीन पर, आयत नंबर लिखा हुआ हाँ। आखिर में, सूरह नज्म में هذا आखिर में होगा। अल्लम अल्लमहु नहीं शदीद। नहीं नहीं, आयत नंबर 5। 5-6 5-6 56। 56। ओके। 56 में हादा नजीरुम मिनन नुजुरिल उला। माशाल्लाह। देखिए आजिफतुन आयत भी बहुत छोटी। आजिफा। नहीं बस बस, जब हम इस तरह की आयत करते तो सिर्फ महल शाहिद, यानी जो चीज हमको समझना है उतना ही लेते, मुकम्मल एक आयत। लेकिन आयत देखिए कितनी छोटी है, और इस चीज को समझने के लिए शायद आप याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हादा नजीरुम मिनन नुजुरिल ऊला, हादा नजीरुम मिनन नुजुरिल ऊला। ये भी उन आयतों में से एक आयत है जिसमें वाहिद और जमा दोनों मुश्तमल है। मुतअद्दिद बहुत सारी आयतें हैं जहाँ जिसमें वाहिद और जमा, जो जहाँ जिस तरह आयत आती रहेगी उस तरह आपको बताया जाएगा। तो ये आयत आप याद कर सकते हैं। आयत कहाँ किस सूरत की है? सूरत नजम आयत नंबर सूरत 56। नज्म 56। और सूर्य शेख नज्म का इसका अपना एक उसलूब है, सूर्य इसका नज्म का मानी एक उसलूब है। हाँ बोलिए। इसका मानी कैसा करेंगे शेख? नहीं समझा, सवाल नहीं समझा। ये आयत की मानी ये है, डराने डराने वाले। अच्छा, तर्जमा तर्जमा, अच्छा। हाँ तो ये डराने, पहले डराने वालों में से ये भी डराने वाले हैं। असल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि इससे पहले जिस तरह बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं, तो ये भी कोई पहले या अनोखे रसूल नहीं है। इनसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। हादा नजीरुन, ये भी डराने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। मिनन नुज़ुरिल ऊला, पहले डराने वालों में से। ये उसी तरह आयत है जिस तरह कहा गया कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, मोहम्मद कोई पहले रसूल नहीं, इससे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। तो नजीर यहाँ रसूल के माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये कोई पहले या अनोखे रसूल नहीं है, इससे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। बहुत सारे जो डराने वाले गुजरे, बहुत सारे जो अंबिया किराम गुजरे, उन्हीं में से ये भी एक रसूल है, ये भी एक डराने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो सूर्य नज्म का अपना एक उस्लूब है। और कल जैसा मैंने बताया था, मौजूआत और रूसुल आयात या फवासिलुल आयात। तो ये फवासिल आया मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आयत को समझने में आपको आसानी हो कि ये आयत किस सूरत की है। और ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तफसीर की किसी किताब में आपको ये लिखा है, ये आपको अपनी मेहनत करनी होगी, या उस्ताद बता रहे हैं तो उसके पीछे बहुत मेहनत करने पर ये फवासिल आया समझ में आता है। तो सूरह नज्म का फवासिल आया देखिए, चंद आयतें पढ़िए, कोई भाई बताइए। मीम फर्स्ट या आयत से में और नून हाँ, अलिफ 4 से मकसूरा 2। उसको कहते हैं, ألف अलिफ مقصود मकसूरा। نجم إذا هوى क्या है अलिफ मकसूरा? अलिफ अलिफ सगीर। अलिफ सगीरा। इसको हम छोटा अलिफ कहते हैं, जैसे उर्दू में जो मूसा लिखते हैं, हम ईसा लिखते हैं, सलमा लिखे, ठीक है। हाँ हाँ। तो पूरी सूरह नज्म में, शायद हो सकता है एक आध आयत कोई हो, पूरी सूरह नज्म का उस्लूब क्या है? अलिफ सगीर। अलिफ मकसूरा। यानी सूरह नज्म की हर आयत किस पर खत्म हो रही है? अलिफ अलिफ मकसूरा पर। या उसको मकसूद। और खास करके समझाने के लिए, सूरह नज्म की हर आयत का आखिरी हर्फ अलिफ मकसूरा है। अभी और ज्यादा खास हो गई बात। सूरह नज्म की हर आयत का आखिरी हर्फ अलिफ मकसूरा है। मुमकिन है कोई आयत ना हो, लेकिन अक्सर आयतें अलिफ मकसूरा पर हैं। अच्छा।
اچھا اپنے یہاں یا اور الف میں فرق نہیں کرتے. یہ دیکھیے جب ہم عربی مصحف لیں گے تو سمجھ یہ میں نے کیا لکھا ابھی یہ یا ہے. ابھی میں نے کیا لکھا یا. ابھی یہ جو ہے یہ الف مکسورہ ہے. الف اور یا میں فرق کیا ہے عربی میں؟ نقطوں کا الف فرق ہے. ہاں یا کے نیچے نقطہ ہوتی ہے. اردو میں چونکہ فرق نہیں کرتے اس لیے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. عربی میں یا کے نیچے نقطہ ہوتی ہے اور اردو میں رسم الخط میں لوگ نہیں لکھتے اس لیے لوگ الف مکسورہ اور یا میں فرق نہیں کرتے. یہ یا ہے اس کے نیچے دو نقطہ ہے یہ یا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ الف مکسورہ ہے. جب ہم موسیٰ لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے موسیٰ. ٹھیک ہے. عیسیٰ یہ الف مکسورہ یہ یا نہیں ہے لیکن ہم کو لکھنا ہے یرمی. یرمی تیر پھینکنا تو ہم اس کے نیچے یاد دیں گے دو نقطہ. دو نقطہ نہیں دیتے ہیں تو عربی میں غلط ہے. املا کے قواعد کے اعتبار سے جو ڈکٹیشن کے رول ہے عربی زبان میں وہ غلط ہو جائے گا. تو یرما ہو جائے گا یرمی. ٹھیک ہے. کہاں سے یہ بات آئی تھی؟ ہذا نذیر من النذر الاولی. تو سورہ نجم کے فواصل آیا رسول آیا کیا ہیں؟ الف مقصورہ. مقصورہ. الف مکسورہ. یہ نذیر سے بات نکلی کہ نذیر واحد ہے اس کی جمع کیا ہے؟ نذور. 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 اور سورہ نجم کی ایک آیت میں واحد اور جمع دونوں استعمال ہے. ہذا نذیر من النذر الاولی. اور اس جیسے ابھی نذیر کے لفظ پر آ جائیے. ابھی اپنی آیت پر آ جائیے سورہ نور کی آیت نمبر 2 پر. نذیر جیسے متعدد کلمات ہیں جو منذر. نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منذر. عربی کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں اردو کے اعتبار سے بتا دیا ڈرانے والا. نذیر کس معنی میں؟ منذر کے معنی میں. ٹھیک ہے. جیسے نذیر کا اپوزٹ جو لفظ ہے بشیر. مبشر کے معنی میں. بشیر ہم کہتے ہیں بشیر. کل بتایا تھا کہ نبی بشیر و نذیر ہوتے ہیں. صرف نذیر نہیں ہوتے بشیر بھی ہوتے ہیں. تو بشیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبشر. خوشخبری ہاں. بشارت یا دینے اسی والا. طرح ایک لفظ آپ کو قرآن میں بکثرت آتا ہے عذاب کے ساتھ علیم. علیم کا معنی کیا ہے؟ مولم. آپ عربی تفسیر پڑھیں گے جہاں بھی آپ کو عذاب علیم آتا ہے جو مختصر تفاسیر جیسے جلالین ہے یا الوجیز ہے تو علیم کا معنی مولم. ٹھیک ہے. یا حکیم. اللہ کے صفات میں قرآن کے صفات میں حکیم اس کا معنی محکم. محکوم. ٹھیک ہے. متعدد اس طرح اس کی مثالیں ہیں. یہ لفظی نظیر کی لفظی شرح کے اعتبار سے اور خاص طور پر عربی کے اعتبار سے. ورنہ اردو کے اعتبار سے نذیر کا معنی ڈرانے والا آپ کے لیے کافی ہے. انی لکم نذیر مبین. میں تم سب کو ڈرانے والا ہوں. نذیر جیسا بشیر مبشر. نذیر جس طرح کا منذر اس طرح بشیر مبشر کے معنی میں. علیم مولم کے معنی میں. حکیم محکم کے معنی میں. علیم کو تو آپ پڑھیں گے تفسیر میں عربی تفاسیر میں بکثرت آپ کو ملے گا عذاب علیم یعنی عذاب مؤلم. اچھا ابھی لکم اور نذیر پر رکتے ہیں کیونکہ آخر کا لفظ جو مبین ہے اس پر بھی تھوڑا سا رکیں گے. اچھا نذیر میں ڈرانے والا ہوں. لکم تم کو یہی معنی ہے نا. تمہارے لیے. تم سب ہاں کو. تم سب کو تمہارے لیے تم سب کو تمہارے لیے. تو انا جو ہم نے بتایا تھا کہ حرف مشبہ بالفعل. تو انا کا اسم تو ہو گیا یہ یا اس کی خبر کہاں پر ہے؟ یہ ہو گیا انا کا اسم یا انا کی خبر. انا کی خبر إنها خبر نذير. نذیر. نذیر یہ خبر ہے. اور یہ پتا ہے کہ انا اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اس کو آسان مثال میں ایک طلبہ کو بتاتا ہوں. نو کے درس میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہم نے. ان اللہ غفور الرحیم. آپ حروف مشبہ بالفعل کی مثال کے لیے ایک آیت یاد کر لیجیے. یہ بھی مکمل آیت نہیں آیت کا ایک حصہ ہے. ان اللہ غفور الرحیم. تو انا کا اسم کیا ہے؟ یا. انا کی خبر کہاں پر ہے؟ نذیر. نذير. نذیر. اچھا تو ابھی آپ سے سوال ہے کہ اسم اور خبر کے بیچ میں یہ لکم کہاں سے آ گیا؟
اس سوال کو سمجھیے، خبر پھر کچھ مقدم چیزوں کا آپ سمجھیں گے۔ خبر مقدم نہیں، نہیں لکم خبر نہیں ہے، متعلق ہے، متعلق ہے۔ متعلق ہے، اچھا کیونکہ انا کا اس میں یا ہوا، نذیر خبر ہوئی، لکم اس کے متعلق ہے۔ متعلق ہے۔ خبر متعلق، ہاں متعلق اس کا کہیں یا اس کا معمول کہہ لیں، خبر نہیں، نذیر کا معمول ہے۔ یعنی لکم جو ہے مقدم ہے، نذیر کا معمول ہے، نذیر کا عمل ہو رہا ہے اس پر، یعنی لکم کو لاسٹ میں آنا چاہیے، نذیر مبین کے بعد آنا چاہیے، لیکن اس کو مقدم کیا، اس کا فائدہ اپنا، اہتمام کے لیے، خصوصیت بیان کرنے کے لیے، میں تم کو ہی ڈرانے والا ہوں۔ یہ ابھی وقت رہا تو قوم اور نذیر پہ جب ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے، ابھی چونکہ ابھی نحوی ہی پر ہم رکے ہوئے ہیں تو یہ چیز شاید زیادہ واضح ہوگی۔ پھر دوبارہ اس کو بتاتے ہیں کہ لکم کو اللہ نے مقدم کیا، فائدہ کیا ہے؟ خصوصیت کے لیے، جیسے آپ نے کوئی سیٹ اپ لائے، کوئی کتاب لائی، اور جس کو آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کتاب آپ ہی کے لیے گفٹ ہے۔ آپ نے کوئی جوال لایا، کوئی موبائل لائی، کوئی اچھا سیٹ اپ لائے، لیپ ٹاپ، اور جس کے لیے کہتے ہیں یہ آپ ہی کے لیے گفٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا اسلوب آپ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، دونوں اسلوب میں کچھ فرق ہے، یہ آپ ہی کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ ہاں شدت ہے، شدت ہے یا خصوصیت، یہ آپ ہی کے لیے گفٹ ہے، یعنی صرف آپ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، اس میں آپ اور کوئی شریک نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ تو لکم یہ اسلوب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا مبین، مبین یہ واضح۔ کیا ہوگی؟ نذیر کی صفت، نذیر موصوف اور مبین اس کی صفت۔ کل کے درس میں شاید اسی نے بتایا تھا عذاب علیم پر جس طرح گفتگو ہوئی تھی، عذاب موصوف، علیم اس کی صفت، اس طرح نذیر موصوف، مبین اس کی صفت۔ یہ بھی نحوی اعتبار سے ہم نے گفتگو کی، اور خاص طور پر جو گفتگو رہی یا قومے پر، حرف ندا اور اس تین چیزوں سے مرکب یا قوم، یا انی لکم نذیر مبین، انا حرف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم، نذیر مبین اس کی خبر، لکم اس کا متعلق، یہ نحوی طور پر چیزیں رہیں۔ ابھی بلاغہ کے اعتبار سے اور عقیدے اور مسائل کے اعتبار سے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نحوی طور پر تقریباً چیزیں واضح ہیں۔ اچھا، آیت کا مفہوم کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کہنا کیا چاہے اپنی قوم سے، اس کو آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ ابھی نحوی اعتبار سے معنی کو کئی مرتبہ بتایا گیا، نوح علیہ السلام کیا کہنا چاہے، اس کو آسان سادہ لفظ میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بے شک میں ڈرانے تمہارے لیے ڈرانے آیا ہوں، واضح طور پر۔ میں تم کو ڈرانے والا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو ڈرا دوں، عذاب سے ڈرا دوں، اللہ کے جہنم سے ڈرا دوں، تم لوگ شرک نہیں چھوڑتے، تم کو عذاب ملے، ان ساری چیزوں سے ڈرانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن آیت کے اسلوب، یہی بات ہے، لیکن آیت کے اسلوب کو غور کیجئے، کس طرح کلام کو موقد کیا گیا، تاکید، جیسے آپ کہیں میں روزے سے ہوں، پھر آپ کہیں بے شک میں روزے سے ہوں، پھر آپ کہیں واللہ میں روزے سے ہوں، تو اسلوب میں کچھ تاکید ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا میں روزے سے ہوں، اس میں کوئی تاکید ہے؟ جی نہیں نہیں، نہیں، تاکید نہیں، لیکن آپ نے کہا بے شک میں روزے سے ہوں، تاکید ہوئی؟ ہوئی۔ پھر آپ نے کہا واللہ میں روزے سے ہوں، اور تاکید ہوئی؟ جی اور دو زیادہ تک، تک جی۔ اچھا، تو یہاں پر کئی تاکید ہے، اور یہ جو تقریباً 5 تاکید بعض مفسرین نے بیان کی ہے، 2-3 بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلی تاکید جو ہے یا کی، انی یا قوم آئے، کو خطاب کر دیا، ڈائریکٹ ایسا نہیں کہہ دیا کہ میں تم کو ڈرانے والا ہوں، اے میری قوم۔ اے میرے قوم، ٹھیک ہے؟ حرف ندا کا جو اسلوب ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسلوب کیا ہے؟ قوم بے کا، شک میں دوسرا اسلوب قوم کا، حرف ندا بھی استعمال کیا اور قوم بھی استعمال کیا، بغیر حرف ندا کی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، یا بغیر حرف ندا کی بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اسلوب بھی قرآن میں استعمال ہے، بلکہ دعاؤں کا جو اسلوب ہے، ان دعاؤں میں اکثر حرف ندا محذوف ہے۔ آپ کوئی دعا بھی پڑھیے جو آپ کو یاد ہے، قرآن کی دعا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ہاں، یا ربنا آتنا فی الدنیا، جو سب سے آسان دعا ہے، اور جس کو سب سے افضل مقام پر طواف کرتے وقت جو دعا نصاً ثابت ہے، یہ یہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا ربنا،
रब्बना क्या मुनादा है, हर्फ निदा क्या है, हिडन है, छुपा महजूफ हुआ। है, है वहाँ। महजूफ है। हाँ। तो कुरान का एक उसलूब ये भी है कि हर्फ निदा महजूफ होता है, और ये बकसरत कहाँ है, जब हम रब से दुआ करते हैं। ये भी एक ख्वाहिश थी कि जो कुरानी दुआएं हैं रब्बना की, उसको इंशाल्लाह पढ़ें शायद अगले किसी वक्त पर इंशाल्लाह, सिर्फ उसी उसलूब को लेंगे जो रब्बना या रब्बी के उसलूब में दुआएं। तो जब हम रब से दुआ करते हैं तो उस उसलूब में हर्फ निदा महजूफ होता है उम्मा, या नहीं होता है। क्यों? वहाँ एक अजीम अदब है, दूसरा अदब है। वो अदब क्या है कि दुआ करते वक्त रब का नाम पहले आए, हर्फ निदा को हटा दिया, या रब नहीं कहा, रब्बना। रब से डायरेक्ट इस्तेमाल। उसके बरखिलाफ रब जब पुकारता बंदों को तो वहां या लगा हुआ, या इबादी, या इबादी, या इबादी। अंबिया किराम पुकार रहे कौम को तो या कौमी, या कौमी। दोनों अलग अलग उसलूब है, हर दोनों उसलूब का अपना अपना फायदा। बरिया। तो यहाँ पर पहली ताकीद क्या है, हर्फ निदा। दूसरी ताकीद क्या है, मुनादा, कौमी। वरना डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो चीज बतलाना मकसूद है, नजीर मुबीन। चल बतलाना मकसूद क्या है कि मैं डराने वाला हूँ, यही कहना तो मकसूद है। जी। लेकिन हर्फ निदा को इस्तेमाल किया। हर्फ निदा इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि सामने वाला मुतवज्जे हो जाए। आप घर में किसी को बुला रहे हैं, डायरेक्ट कह सकते हो निकल जाओ घर से, खामोश रहो, लिखना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, देखिए। लेकिन वो कहें अय बेटे, अय बच्चों, अय घर के लोगों। तो जब आप इतना कहते हैं अय बेटे, अय बच्चों, अय घर के लोगों, तो लोग मुतवज्जे होते हैं कि आप भी जो ये बोल रहे हैं कुछ कहने वाले, समझे। तो पहला उसलूब हर्फ निदा या, दूसरा उसलूब कौम, तीसरा उसलूब हर्फ मुशब्बा बिल इन्ना। ये तो वाज़ेह है कि इन्ना ताकीद के लिए आता है। ये उसलूब तो बहुत ज्यादा वाज़ेह है। इन्ना किसके लिए आता है, ताकीद के लिए। अच्छा, उसके बाद जो आपको समझाया था लकुम, की मामूल को मुकद्दम किया है, और मामूल का मुकद्दम करना ये हस्र का फायदा देता है। जैसे हम कहते हैं सूरतुल फातिहा में इया का नाबुदू, मामूल मुकद्दम है। क्या तर्जुमा इया का नाबुदू का, हम तेरी ही सिर्फ इबादत करते हैं। हम सिर्फ तेरी तेरी ही ही इबादत इबादत करते। करते, तेरी इबादत सिर्फ तर्जुमा तेरी, गलत होगा, क्योंकि हम सिर्फ इयाका तेरी को तेरी, ही मुकद्दम किया। बात करते हम सिर्फ सिर्फ तेरी तेरी इबादत इबादत करते। करते हैं, या तेरी ही इबादत करते हैं। तो इन्नी लकुम, मैं तुमको ही डराने वाला हूँ। नजीरुल लकुम नहीं कहा, तुमको डराने वाला कब तर्जुमा होगा, जब कहेंगे इन्नी नजीरुल लकुम। यहाँ कहा नूह अलैहिस्सलाम ने इन्नी लकुम नजीर मुबीन, मैं तुमको ही डराने वाला हूँ। समझिए अभी उसलूब ना। जी शेख। हाँ। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, लाम तालील और फिर जार मजरूर का मुकद्दम। तो तीन ताकीद बहुत वाज़ेह आपके लिए। एक तो हर्फ निदा, दूसरा इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल, दूसरा जार मजरूर का मुकद्दम होना। तो ये ताकीद के मुताबिक तरीके हैं। वरना सिर्फ इतना कहना काफी है कि नजीर मुबीन, अना नजीर मुबीन। आसान उसलूब में अगर कहा जाए तो यही बात तो है कि नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अना नजीर मुबीन, यही बात तो है, मैं तुमको डराने वाला हूँ। जी। लेकिन कितने उसलूब से, कितनी ताकीद से मौक़िफ़ किया, खिताब किया, तंबीह के तौर पर नाम लिया मेरी कौम के लोगों, ताकि उनसियत हो। जैसे आप अपने बेटे को कहें, अपने भाई को कहें, अगर आप उसको नाम लेकर नहीं बुलाते, आप ऐसा है रफ लैंग्वेज में कहे, आप कहें अभी ये काम नहीं करना है, ये भी एक उसलूब है। कभी आदमी गुस्सा होता है तो कहता है, लेकिन आप उसका नाम लेकर, बेटा अहमद आपको ये काम करना है, बेटी जैनब आपको ये काम करना है, दोनों उसलूब में फर्क है या नहीं फर्क है। जी फर्क। जी फर्क है। तो वही उसलूब या कौमी में, वही उसलूब या कौमी में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों की एक ही कौम है, या कौमी। और कल शायद इशारा किया था, इसीलिए अल्लाह ने कहा था पहली आयत में अन अनजिर कौमक। क्या कहा था अल्लाह ने कल, कल की आयत में अन अनजिर कौमक, अपनी कौम को डराइए। और उससे पहले भी कहा था अरसलना नूहन इला कौमी, कौम के पास भेजा। और जो उसमें दोनों में आतिफा या मोहब्बत का जो पहलू है, ये मेरी कौम के लोग हैं, ये मेरी कौम के लोग हैं। तो एक ही कौम के लोग, उस कौम के बाद में कई चीजें हैं। एक तो ये बताया था कि हर नबी, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम भी अपनी खास कौम की तरफ भेजे गए आलमी नहीं थे। लेकिन एक जो दूसरी चीज, दावत के लिए जो हरीस होंगे, दावत का जज्बा और ज्यादा होगा कि ये मेरी कौम के लोग हैं, इनको अल्लाह की जानिब बुलाने में और मेहनत करनी है।
شرک سے نکالنے میں اور محنت کرنی ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے میں اور محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ واضح ہوا ابھی یہ چیز؟ جی شیخ۔ ہاں، اور پھر کل کی آیتوں کو ہم جوڑتے ہیں، ابھی میں وہ تفصیل لیتا ہوں جس میں دو آیتیں ہوں، دونوں آیتیں ساتھ میں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں نے لیا کیونکہ دونوں کل کی آیتیں اور آج کی آیتیں دونوں جوڑ کر ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دو آیتیں ابھی تک ہم نے پڑھی۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، یہی کہہ رہے ہیں نا، اس کو گزشتہ آیتوں سے ہم جوڑتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی، کیا مفہوم ہے؟ اے میری اے قوم، میری قوم، اے کے میری لوگ قوم کے لوگ۔ اب گزشتہ آیت سے یا اللہ کے حکم سے اس کو جوڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا ہم نے نوح کو بھیجا الا قومی، اور حکم دیا انذر قومک۔ کل کی آیتوں میں دونوں چیزیں تھی۔ جب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ، تو نوح نے حکم کی تعمیل کی اور کہا یا قومی۔ نظم کو ملا رہے ہیں آپ، اسلوب کو، کلمات کو۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور حکم بھی دیا کہ انذر قومک، خطاب کر رہے ہیں کیا؟ یا قومی۔ اور دوسرا جو شفقت والی بات، دعوت میں محنت کی بات، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان کو عذاب سے بچانا بدرج اولا ہے، ان کو ایمان کی دعوت دینا بدرج اولا ہے، ان کو توحید کی دعوت دینا بدرج اولا ہے، ان کو شرک سے بچانا بدرج اولا ہے، ان کو بدعت سے بچانا بدرج اولا ہے، ہر معصیت، ہر سیئہ اور برائی سے بچانا بدرج اولا ہے۔ کیوں؟ یہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ آپ ایک فطری طور پر دیکھیے، کسی مصیبت میں 4-5 لوگ ڈوب رہے ہیں اور آپ کو اچھی سوئمنگ آتی ہے، ان میں سے آپ کا ایک بیٹا بھی ہو، آپ کس کو پہلے بتائیں گے؟ بیٹے بیٹے کو، بیٹے کو۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ قوم کی جو بات بار بار کہی جا رہی ہے اسی پس منظر میں انذر قومک یا قومی۔ اچھا، ابھی اس چیز کو تھوڑا سا گزشتہ انبیاء کرام کی دعوت کے نائے سے بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی نحوی چیزیں نہیں، ابھی عقیدے کے اعتبار سے یا دعوت کے اعتبار سے۔ دعوت کا لفظ جو میں بار بار استعمال کرتا، دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا، لانا نا، بلانا۔ لیکن لانا، ہم امت کے نائے سے، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، اس نائے سے کیا مطلب ہوا دعوت کا؟ کتاب دین اسلام کی طرف بلانا۔ دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ جو لوگ آدم کی اولاد جو مسلم نہیں ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا، یا وہ لوگ جو مسلم تو ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے شرک موجود ہے، بدعتیں موجود ہے، معصیت موجود ہیں، ان کو اس شرک سے، اس بدعت سے، اس گناہ سے، اس معصیت سے روکنے کو کہنا، چھوڑنے کی دعوت دینا۔ تو دعوت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ سب سے پہلے اہم چیز، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اسلام والے نہیں، ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دینا۔ جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کفر سے روکنا، شرک سے روکنا، یہ سب سے اہم کام ہے دعوت کا۔ انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھیں گے، یہی دعوت غالب ہے۔ اور انبیاء کرام کو پڑھنا، ہمارے یہاں دیکھیے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ انبیاء کرام کی تاریخ کو اسٹوری کے نائے سے پڑھتے ہیں۔ اسٹوری کا مطلب یہ کہ واقعات کے نائے سے، اس سے کچھ سیکھنا۔ دعوتی نائے سے نہیں پڑھا جاتا ہمارے یہاں۔ ہمارے یہ پڑھا جاتا کہ یہ اس قوم میں بھیجے گئے، وہ اتنے لوگ تھے، اس قوم کے ایسے ایسے لوگ تھے، اتنے فرد تھے۔ دعوت کس طرح دی اس نبی نے اپنی قوم کو، اس کا نتیجہ کیا رہا، قوم نے مانا نہیں مانا، ماننے کے نتیجے میں کیا ان کو نعمتیں ملی، نہ ماننے کے نتیجے میں کیا عذاب آیا، اس ناحیے سے ہم نے دعوت کو نہیں پڑھا یا انبیاء کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ انبیاء کرام نے کس چیز کی دعوت دی یا ہر نبی نے کس چیز کی دعوت دی، اس ناحیے سے ہم نے دعوت کو نہیں پڑھا یا انبیاء کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ اس ناحیے سے کچھ صورتوں کا نام میں بتاتا ہوں، آپ کو جب بھی ٹائم ملتا پڑھیے انبیاء کرام کی دعوت کو یا انبیاء کرام کی تاریخ کو۔ سورہ آراف، سورہ نو نہیں، نو تو ہم پڑھیں، سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء۔ سورہ آراف، سورہ ہود، یہ بڑی صورتیں ہیں، پوری صورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، ان آیتوں کو پڑھنا ہے جہاں انبیاء کرام کی دعوت ہے، انبیاء کرام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی۔ سورہ آراف، سورہ ہود پڑھیے، اور اسی طرح سورہ شعراء پڑھیے۔ یہ 3 صورتیں پڑھیے تو انبیاء کرام کی دعوت کے ناحیے سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اسٹوری نہیں پڑھنا، اسٹوری پڑھ کر کہ کون کہاں پر تھے، فلاں نبی کس قوم میں تھے، کس جگہ پر تھے، اس میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے
फला नबी ने इस तरह दावत की, उनके दावती जिंदगी में, उनकी दावती काज में, उनकी दावती लाइफ में हमारे लिए ये उसवा है। ये असल चीज है, ये असल काम है, ये असल तरीका है जो अंबिया किराम की दावत, अंबिया किराम की तारीख और अंबिया किराम की सीरत को इस तरह हमें पढ़ना चाहिए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन। उसके बाद की जो आयत नंबर 3 है वो आज हम नहीं पढ़ सकेंगे, अनिबुदुल्लाह वत्तकू वातिऊन, लेकिन सिर्फ या कौमे के लफ्ज को लेते हैं और ओबुदुल्लाह को बता देते हैं और गुज़श्ता अंबिया किराम के वाकयात या गुज़श्ता अंबिया किराम की दावत को देखते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने भी अपनी कौम को इसी तरह दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को दावत दी तो क्या कहा? हाँ, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी तो क्या कहा? किस लफ्ज से मुखातब किया उनको? ऐ मेरी कौम। आए मेरी कौम के लोगों, या कौमी कहा। अभी कुछ आयतें मैं आपको बोलूंगा, अक्सर सूरह आराफ और सूरह हूद की हैं। या कोशिश करता हूँ मैं खुद ही उन आयतों को, या कौमी तो आपको समझ में आ गया सूरह नूह में। सर इसमें कितना प्यार भी झलकता है ना, कि कितने प्यार से बुला रहे, दावत दे हाँ रहे। हाँ, असल उसी चीज को तौहीद। बतलाना मकसूद है। ये जो जी मैं आयत नंबर 2 पर रुका हूँ, हालांकि आयत नंबर 2 से आयत नंबर 3 जुड़ी हुई है, कल उसको लेंगे। ये इसी चीज को बतलाना मकसूद है। जैसे आप जिस फील्ड में हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपने बेटे को कभी इस तरह मोहब्बत से बोलते हैं, ऐ मेरे बेटे नाम लेकर, कभी झिड़क कर बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं, किसी काम का नहीं, निकल जा घर से, आज दिखना नहीं दिन भर। ये भी एक उसलूब, आदमी कभी बोलता है गुस्सा होता है तो। लेकिन दूसरा उसलूब है उस बेटे का नाम लेकर, ऐ मेरे प्यारे बेटे। जी या इसी जिस तरह। सर्कल में आदमी कभी जी बेटी को सर। बोलता है, या आप किसी कंपनी के बॉस हैं, किसी बड़े इदारे, किसी कंपनी के मैनेजर हैं, तो आप अपने मातहतों को इसी तरह खिताब करते हैं तो उसका एक असर होता है। लेकिन कभी आप ऐसा आर्डर पास करते हैं, नहीं आप सबको ये काम करना ही करना है, तो उसका वो असर नहीं होगा। घर के जो आपके मातहत काम करेंगे, लेकिन काम करने का अंदाज अलग होगा। लेकिन वही आप वही बात, वही उसलूब आप जरा मोहब्बत से बोलते हैं, तो जो आपके काम करने वाले जो आपके मातहती में काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे, लेकिन काम करने का ज्यादा अंदाज असर दूसरा करते होगा। हैं। जी सर। काम करने का अंदाज दूसरा बिल्कुल। होगा। ये स्क्रीन पर कोई भाई नहीं आया। और इसको जब नबी की दावत से हम जोड़ते हैं, नबी की सीरत को जोड़ते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी लम्हा, आपने क्या मुतअद्दिद वसीयतें हैं, आपने क्या वसीयत की थी? नमाज की वसीयत। हाँ, उसके साथ एक चीज और है, हाँ, गुलामों के गुलामों के ऊपर साथ अच्छा सलूक करना। ख्याल करो। गुलामों के साथ। गुलाम हम कहते तो जो हदीस का लफ्ज है, जब हम गुलाम कहते तो माना महदूद हो जाता है। हदीस का जो लफ्ज है अस्सला, अस्सला, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। मलकत ऐमानुकुम का मतलब क्या है? तुम्हारे हाथ जिसके मालिक हैं। अच्छा, इस कलमे को अगर हम शरह करते हैं तो यहाँ भी दो चीजें, अस्सला हुकूकुल्लाह। अस्सला क्या है? हुकूकुल्लाह। वमा मलकत ऐमानुकुम ये क्या है? हुकुकुल इबाद। इबादत। हुकूकुल इबाद। यानी पूरी जिंदगी का खुलासा आपने बयान कर दिया। अल्लाह के हुकूक की जानिब भी इशारा और बंदों के हुकूक की जानिब। माँ मलकत ऐमानुकुम, जो भी तुम्हारे मातहत। जब हम इसका तर्जुमा गुलाम करते हैं तो माना महदूद हो जाता है। जो भी आपके मातहत में है, आप किसी कंपनी के बॉस हैं, आपके अंडर में जो काम करते हो आपके मातहत हैं, या आप सुपरवाइजर हैं, आपके अंडर में 10 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं, वो आपके मिल्कुल यमीन है, आपके मातहत हैं, वो मिल्कुल यमीन में वो भी दाखिल हैं। जरूरी नहीं कि वो गुलाम ही हो, समझ रहे हैं ना? तो हदीस का बड़ा वसी मफहूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की, अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। अभी हम आते हैं सूरह आराफ की आयतों पर। आयतें मैं शो कर रहा हूँ, उसमें टाइम ज्यादा चला जाता है। अक्सर आयतें सूरह आराफ और सूरह हूद की हैं, बल्कि वही चीज रिपीट है, तो मैं सूरह आराफ को ही लेता हूँ और वही लफ्ज सूरह हूद में भी इस्तेमाल हुआ है। सूरह आराफ की सिर्फ आयतें हम लेते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि सूरह आराफ को भी पढ़िए, सूरह हूद को पढ़िए, और दावती नाहिए से अंबिया किराम की दावत को समझने के लिए सूरह शोरा को जरूर पढ़िए। आते हैं सूरह आराफ पर। अभी जो हमारी गुफ्तगू है दावती नाहिए से, नहवी बलागी ये चीजें अभी मुकम्मल हुई। हाँ, पढ़िए, आयत पढ़िए। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह बस मा लकुम। रुकिए, आज का दर्स, क्योंकि आयत नंबर 3 जो है सूरह नूह की, ओबुदुल्लाह है, वहां तक हम नहीं पहुंचे। तो जितनी भी आयतें आ रही या कौम पर हम रुके, क्योंकि एक उसलूब हमारा समझाने का।
ابھی ہم عبد اللہ اصل جو آیت ہے ہماری سورہ نوح کی آیت نمبر 2 ہی ہم مکمل کیے نا، آیت نمبر 3 پر نہیں پہنچا ہے۔ آیت نمبر 3 میں عبد اللہ آ رہا ہے، جب ہم عبد اللہ واتقوا واتیون پڑھیں گے تو ان آیتوں پر دوبارہ آئیں گے، ابھی ہم یا قوم پر ہی رکے ہیں، تو آپ اسی نقطے کو سمجھیے۔ نوح علیہ السلام نے جس طرح یا قوم کہا، چونکہ نوح پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام سے متعلق تفصیلی گفتگو اخیر میں ہوگی سورہ نوح مکمل کرنے کے بعد۔ تو نوح علیہ السلام دیکھیں یہاں بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی، وہی اسلوب ہے جو سورہ نوح میں آپ پڑھے۔ جی اچھا، آیتیں اسی ترتیب سے، ابھی جو آیتیں آئیں گی آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 کے بعد کی، کیونکہ تمام انبیاء کرام جو آئے نوح سے پہلے آئے یا نوح کے بعد آئے؟ نوح نوح کے علیہ بعد السلام کے بعد نوح سے کے پہلے کوئی السلام کے رسول نہیں۔ بعد نہیں۔ ہاں، ابھی دوسری آیت لیتے ہیں، یہ آیت پڑھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 65۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله بس یا قوم پر ہی رکیے، یہاں قوم عاد کی جانب ہود کو اللہ نے بھیجا، تو وہاں انہوں نے بھی کہا کہ یا قوم، وہی بات یا قوم ہی کہا ہود علیہ السلام نے، یا کوئی دوسری گفتگو یا کوئی دوسرا اسلوب؟ نہیں، یا قوم۔ نہیں، ہاں، یا یا قوم۔ قوم۔ دوسرے ہود کے بعد صالح علیہ السلام کو لیتے ہیں، ہاں پڑھیے۔ وإلى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قال یا قوم، یا قوم پہ رکیں، کیونکہ سورہ نوح پہ ہم یا قوم پہ رکیں، اسلوب ویسا ہی ہے جو نوح علیہ جی السلام نے کہا، جی ویسی جی ٹھیک جی ہے؟ ویسے یا قوم، اصل آپ کو یا قوم کا اسلوب کو سمجھنا بس، باقی آگے وہ عبد اللہ انشاءاللہ کل۔ یہ آیت نمبر 73۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی اسلوب استعمال کیا۔ ہاں پڑھیے۔ وإلى ثمود وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله بس تو آپ غور کریں، نوح علیہ السلام نے بھی وہی کہا یا قوم، ہود علیہ السلام نے یہی کہا یا قوم، صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا یا قوم، اور ابھی جو آیت آپ کے سامنے شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا یا قوم۔ مطلب اس سے ہم کو دعوتی اسلوب سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت میں ہمارا اسلوب نرمی کا ہونا چاہیے یا سختی کا ہونا چاہیے؟ نرمی نرمی کا۔ نرمي یہ چیز ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، کیا کہیں اس کو، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے یا لکھا ہوا ہے، مفہوم ہے یا منطوق ہے؟ دو آپشن میں دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ہم نے سمجھا کہ دعوت میں نرمی ہونا چاہیے، یہ چیز سمجھ میں گئے نا، جی جی نرمی ہونا چاہیے، تو یہ چیز ہم سمجھ رہے ہیں، مفہوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یا منطوق ہے، لکھا ہوا ہے ان آیتوں میں؟ لکھا ہوا۔ مفہوم ہے، مفہوم ہے، نہیں، مفہوم مفہوم ہے یا منطوق؟ دوبارہ بتائیں۔ مطلوب مفہوم ہے، مفہوم ہے، مفہوم۔ مفہوم ہے، منطوق نہیں ہے۔ منطوق کا مطلب کیا ہے؟ صراحتاً حکم دیا جائے، لفظاً وہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ نرم گفتگو کرنا، سخت گفتگو نہیں کرنا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ہم سمجھ رہے ہیں اسلوب سے، جیسے آپ گھر میں داخل ہوئے، مثال کے طور پر آپ 5 گھنٹہ لیٹ آئے، آپ کے جو گارجین ہیں وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں یا ڈانٹ نہیں رہے، کسی وجہ سے ان کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا، آنکھیں سرخ ہیں، تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ غصے میں ہاں غصے بولیے۔ میں، غصے غصے میں میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ میں غصے سے ہوں، لیکن آپ کو انداز سے اسلوب سے سمجھ میں آ گیا۔ جی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 پڑھیے، جن کو مل گیا پڑھیے جلدی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 سورہ طٰہٰ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ہاں الرحمن پڑھیے، الرحيم فقولا فقولا له ہاں للذين پڑھنے ذكروا فقولا أو له، فقولا قولا له قولا لينا لعله بس يتذكر مان لے شاید ہمارا، یہ دیکھیے 2 نبیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کون سے 2 نبی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون۔ ہارون علیہ اور السلام، ہارون، هارون اور موسیٰ علیہ موسیٰ اور السلام ہارون، ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ فرعون فرعون کے کے فرعون پاس کے پاس فرعون بہت اچھا آدمی تھا، بہت برا تھا؟ برا تھا برا، بہت برا تھا، اس حد تک برا تھا کہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، انا جی جی ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن اللہ نے حکم کیا دیا موسیٰ اور ہارون نرمی کو؟ سے بات نرمی سے بات کرو فقولا له قولا لینا، لینا۔ یہ چیز ہم نے سمجھی، یہاں جو متعدد آیتیں آپ کو یا قوم بتائی گئی، اس سے ہم نے یہ چیز سمجھی، مفہوم، اس لیے جو فوائد بتائے جاتے ہیں آیتوں میں، یہ اسی لیے
کہ یہ چیز ہم سمجھ رہے ہیں، اور جو چیز ہم سمجھے اس آیت سے یا ان آیتوں سے، دوسری آیت یا دوسری حدیث یا دوسری نص اس کی مزید تائید کرتی یا دوسرے مقام پر یہ چیز صراحتاً موجود ہے. سمجھے دونوں میں فرق؟ جی سر. جی ہاں. اس کے بعد آیت کا جو آخری لفظ تھا نذیر مبین، نذیر مبین پر رکتے ہیں. نذیر مبین کا معنی کیا بتایا تھا؟ ڈرانے ڈرانے والا کھلم کھلے ڈرانے والا ہے. یا کھلا کھلا ڈرانے ڈرانے والا، یہی کھلا بات نا. ڈرانے. جی جی ہاں. تو اور یہ بتایا تھا کہ نذیر موصوف ہے، مبین صفت، یہی بات نا. جی 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 تو مبین میں متعدد باتیں، متعدد احتمال بیان کیے، اور تمام باتیں صحیح، تمام باتیں صحیح ہیں. ایک تو مبین کو نذیر سے جوڑا، جیسا کہ پہلے بتایا کہ مبین نذیر کی صفت ہے، تو کیا ہو جائے گا معنی؟ مبین کھلا واضح ڈرانے والا، کھلا کھلم ڈرانے والا. کھلا، جس کو ہم کہتے ہیں کھلم کھلا ڈرانے والا. مبین واضح، ٹھیک ہے. واضح. یا کہتے ہیں بین النظارہ، عربی میں کہتے ہیں بین النظارہ، جی کھلم کھلا ڈرانے والا. صراحتاً ڈرانے والا، اوپنلی ڈرانے والا، کلیئر کٹ ڈرانے والا. کس کلیئر. چیز سے ڈرانے والا؟ رب کے عذاب سے ڈرانے والا. تم شرک نہیں چھوڑتے ہو تو جہنم سے ڈرانے والا، یہی بات نا. جی جی ایک دوسرا مفہوم بیان کیا لوگوں نے، بیان کرنے والا کا معنی. تم کو وہ چیز بتانے والا ہوں، تم سے وہ چیز بیان کرنے والا ہوں جس میں تمہاری نجات ہے، آگاہ جن کرنے کاموں والے. کو کر کے تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے. جی آگاہ کرنے والے یعنی کہ آگاہ اللہ کرنے کے والا. جی آگاہ، مبین یہاں پر اللہ کے الگ ہو عذاب جائے سے گا. ڈرانے. جی جی میں ڈرانے والا ہوں اور تم کو بیان کرنے والا ہوں ان چیزوں کو جن کو کر کے تم نجات پا جاؤ گے، یا جن کو کرنے کے نتیجے میں تمہیں عذاب آئے گا. واضح ہے؟ جی ایک تیسرا معنی بیان کیا مبین کا، اس کو بھی اشارہ کیا یہاں بھی، کہ میرا معاملہ بہت واضح، شانی مبین، میرا معاملہ واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، کہ میں ایک رسول ہوں اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. اور مبین کی تعبیر بکثرت قرآن میں استعمال ہوتی ہے، کبھی شر کے مفہوم میں، کبھی خیر کے مفہوم میں. جیسے شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا بکثرت، عدو مبین، عدو مبین. عدو مبین. کیا مفہوم ہوا؟ واضح کھلا کلیئر کٹ دشمن دشمن، یعنی کھلا دشمن، اس کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. نہیں ہے. تو یہاں شر والا مفہوم ہے، عدو مبین. یہاں پر جو نذیر مبین کہا جا رہا ہے، میں تمہارے لیے صراحتاً ڈرانے والا ہوں، میرا معاملہ واضح ہے کہ میں تمہارا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور لفظی طور پر مبین کو آپ کو بتایا گیا کہ مبین نذیر کی صفت ہے. مبین کیا ہے؟ نذیر کی صفت ہے. تو آیت میں یہ جو کچھ واضح چیزیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی. ابھی ایک مرتبہ میں کچھ سوالات کرتا ہوں، صرف دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے سمجھے یا نہیں سمجھے. آیت میں فعل ماضی ہے، آیت آپ کے سامنے ہے، اسی آیت کے متعلق سوال ہے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ جو چیزیں میں بتایا آپ سمجھے یا نہیں سمجھے. جو چیز بتائے گی اسی سے. ہاں. فعل ماضی کون سا لفظ ہے؟ قال. قال قال. حرف ندا ہے آیت میں جی نہیں. یا یا قوم. یا. یا یا منادا ہے آیت میں قوم کے قوم. جی یا قوم. حرف مشبہ بالفعل کہاں ہے آیت میں؟ انی ان. ان اچھا. موصوف صفت کہاں ہے آیت میں؟ نذیر نذیر مبین. نذیر مبین. نذیر مبین. ان کی خبر کہاں ہے؟ نذیر نذیر وہی، یعنی دونوں چیزیں وہاں پر. نذیر انا کی خبر بھی ہے اور موصوف ہے، تو مبین ان کی صفت ہے. جی لکم کو مقدم کیوں کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد رکیں. لکم کو مقدم کیوں کیا ہے؟ کو زور دینے کے لیے. ہاں، تاکید کے لیے، اہتمام کے لیے، خصوصیت کے لیے. ہاں. الحمدللہ آیت سے متعلق جو چیزیں تھی یہ مکمل ہوئی. رکتے ہیں اس کے بعد. اگر کسی کا سوال ہے تو ریکارڈنگ کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.